अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग मीडिया ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज राजा मुजफ्फर साहब हैं। राजा साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया और साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके टीवी चैनल का। ये फरवरी का महीना है और मकबूल भट्ट की शहीद कश्मीर, मकबूल भट्ट की शहादत का ये महीना है। आप उनके करीबी साथी रहे हैं। आप रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत पे यकीन रखते हैं, जो मकबूल भट्ट का नजरिया था। मकबूल भट्ट की शहादत को आप किस तरह देखते हैं? अब बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, इस महीने का ये एक अहम सवाल है और इत्तेफाक की बात है कि मैं आज पता नहीं क्या हुआ, ख्वाब में मकबूल भट्ट साहब आए। जैसा कि आप आगाह हैं इस बात के कि मेरा उनके साथ एक करीबी ताल्लुक रहा है। उनके जब तक वो पाकिस्तान में थे तब भी, और जब वो गिरफ्तार होकर जेल में चले गए तो तब भी उनकी उनके दर्श का से मैं पूरा इस्तेफादा करता रहा। मेरा उनसे खतो किताबत रहा रहा और उनसे रहनुमाई लेता रहा। तो आज इत्तेफाक है, एक ख्वाब था आया और जैसे मैं उनके पास बैठा हूँ और बहुत ही शर्मसार हूँ, और मैं इस मुलाकात में जो एक समझ लें तस्वर की ख्वाब की हैसियत है। तो कुछ सवालात थे दिल दिमाग में, कुछ वो उनकी तरफ से जैसे एक जो उनके सवालात थे जिस किस्म के, तो मेरे पास आज सवालों के जवाब तक नहीं था, जिसमें मुझे अपनी शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा था। तो मैं उसकी तफसील में बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। एक तरफ आपका शायद जो आपने बात की इस महीने के हवाले से, तो मैं उस ख्वाब की तरफ जाने से पहले ये समझता हूँ कि शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के जो अपने जबान से निकले अल्फाज, अपने कलम से निकली तहरीरें और इंटरव्यू और उनकी जो गुफ्तगू जो उनकी जात से उनके अपने मुंह और कलम से, वो हमारे लिए एक दरअसल न सिर्फ ये कि हमें दर्स हुर्रियत देते हैं, बल्कि वो खुद शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की अपनी फिक्र, सोच और नजरियात और उनकी शख्सियत का अहाता करते हैं, वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बदकिस्मती से बाज़ औक़ात हम लोग मोहब्बत में, प्यार में बहुत सारी हदूद भी फैलाए जाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी, और ये अनहोनी बात नहीं है जिन्होंने देखा ना हो, सुना ना हो उनको करीब से, तो वह एक मोहब्बत बहुत दूर तक ले जाती है तस्वुरात में, और ऐसी भी बातें उनसे मंसूब हो जाती हैं जो उन्होंने न कही, न उनकी वो सोच थी, न उनकी वो फिक्र थी। तो मगर मैं नहीं कहता कि वो गलत होती हैं, लेकिन वो जिस अंदाज से बयान की जाती हैं, उनकी शख्सियत से मंसूब की जाती हैं, तो उससे उनका जो असल पैगाम होता है वो हाथा जो है वो दब जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो जी राय साहब, मुझे ये बताएंगे, आपकी कभी मकबूल भट्ट शहीद से मुलाकात हुई है? बहुत दफा, मतलब एक सफर इकट्ठे किए। मैं आपको आखिरी जो बदकिस्मती है मेरी कि मैं उनके इस सफर में मुझे जाना था। मैं और मेरे एक और दोस्त हैं यहाँ कनाडा में होते हैं, वो हमें उनके साथ हमराही होना था, जिसका आपको अंदाजा हो रहा होगा। जो मकबूल भट्ट साहब का मेरे खत के जवाब में खत है, वो उसमें असल में वही एहसास शर्मिंदगी है जिसका मैंने इजहार किया। तो बावजूद मैं उनके साथ उस सफर में न जा सका। वल्लाह आलम मुझसे अल्लाह ने क्या कोई काम लेना था या कुछ है, या वल्लाह आलम है इसके बारे में। मगर मैं ये मुलाकात के हवाले से तो आखिरी एक मुलाकात का हवाला दे दूँ कि जिसके बाद जो वो उस तरफ चले गए और मैं गुस्ता की तरफ चला गया। तो वो था साहब का रावला को आए में उन दिनों में असिस्टेंट इंजीनियर के मैं वहाँ पे काम करता था महकमा बरक़ियात में। तो वो क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तारीख से वाबस्ता हूँ, 1968 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई है। वो आने के बाद गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद काफी तफसील से लिख चुका हूँ। तो रावला कोर्ट में वो मेरे घर पे मुकीम रहे, हमारी बहुत तफसील से गुफ्तगू होती रही, आने वाले सफर के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हुई।
تو مجھے ان کے قریب رہنے کا، اور بہت سارے اور بھی کچھ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میں باحیات ہیں، تو میں ان کا بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں. کبھی زندگی رہی تو سب کو ایک جگہ پہ لا کے تو گفتگو ہونی چاہیے. ان میں جو مقبول بٹ کے قریب رہنے والے ساتھی میں جو آج بھی زندہ ہیں اور جن نے ان کو قریب سے دیکھا، ویسے تو ان کے زندگی کے دور میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو آج بھی باحیات ہیں، لیکن ان سے قربت رکھنے، ان کے ساتھ کام کرنے، ان کے ساتھ سفر کرنے کے دوران میں جو کھیل گئے، ان میں ایک اہم نام آتا ہے، وہ بھی امریکہ میں ہے، نصیر وانی صاحب. اور دوسرا ہے اس وقت میں ہاشم قریشی، وہ وہاں پہ ہیں سری نگر میں. اور اس کے غلام مصطفیٰ الوی صاحب، وہ بھی اس وقت میں سری نگر میں ہیں. ایک یوسف گلکار صاحب ہیں، وہ بھی اس وقت میں سری نگر میں ہیں. اور بہت قریب سے جاننے والے وہ انشاءاللہ ہمارے اس ایونٹ میں بھی تشریف لائیں گی، جن کے گھر میں بھی وہ رہے بہت مدد. ڈاکٹر فاروق حیدر، جن کو ہم عفت باجی کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کے بچے. تو اس طرح سے ایک یہ کنبہ ہے ان کا، مقبول بٹ کا، پیچھے رہ جانے والوں کا. تو میں سب کو اس موقع پہ جانتا ہوں. صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہم مقبول بٹ کے نظریات کو صحیح معنوں میں فالو کر رہے ہیں یا ابھی بھی اس میں کچھ کمی ہے؟ میں آپ کے اس سوال کے طرف جانے سے پہلے جو میں نے تصور میں ملاقات کے حوالے سے جو چیز کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، وہ اس سے بات سمجھ آ جائے گی. کیونکہ ہم لوگوں میں جو ہے کہ ہم تنقید کے عادی نہیں، تنقید برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ کے سوال میں اگر میں اس کا جواب دوں تو پھر یہ بہت سارے تنقید پہلو نظر آئے. لیکن میں اسی تنقیدی پہلو کو ذرا مثبت انداز میں لینا چاہتا ہوں. تو میں نے جب بٹ صاحب کو جو ملاقات میں آج خواب میں کہا کہ اے شہید وطن، آپ کو سلام ہو، آپ پر میں مایوسی کے عالم میں، یعنی میں خود مایوس ہوں صورتحال کے عالم میں، آپ تک یہ افسوسناک خبر بھی پہنچا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ اور فکر کے دشمن جو میرے مقدر کا فیصلہ ایک طرح سے کر چکے ہیں. 2-4 باتوں میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جو فیصلہ کر چکے ہیں، اور 1947 میں جب انہوں نے ہمارے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور پھر اس کو تقسیم کر دیا، اور اسی تقسیم کے نتیجے میں جو ہے وہ اب اسی قبضے کو دوام میں سے چلیں گے. یعنی وہ جو ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کو پہنچے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کو پہنچے. یہ اس کوشش میں یہ ہماری اس چیز کو رجسٹ کرنے میں ہماری ابھی تک ناکامی ہے. مگر میں مایوس نہیں ہوں، اسی لیے میں بہت زور دے رہا ہوں. جو مقبول بٹ صاحب کا دن آتا ہے تو میں اپنے پیغام کے ذریعے سے اتحاد فکر و عمل کی دعوت دیتا ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کسی بھی قوم کے لیے آزادی و خود مختاری، انصاف اور امن کی کوشش میں ایک طاقتور ہتھیار ہے، اور یہ 25 ملین کشمیریوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے. جنہوں نے طویل عرصہ سے قابض قوتوں کا طاقتوں کا سامنا کیا ہے. 1947 کے بعد سے کشمیر پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع جو ہے وہ قبضہ کی جنگ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور جس سے وہاں کے لوگوں، جس میں ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور کشمیری بھی ہیں، ان کی سیاسی اور معاشی زندگی ابتر ہوئی، اور ان پہ بوجھ بڑھ گیا، معاشی بوجھ بھی بڑھ گیا جو ابھی تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور درمیان میں پھنسے ہوئے کشمیریوں کو ہر پہلو سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. یعنی اس کی سیاسی، سماجی اور خاندانی جو مثلا تقسیم کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، یہ ہر قسم کے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. کشمیری عوام کی دونوں ایٹمی طاقتوں سے آزادی کے لیے خواہش ان کی پرامن مستقبل کی خواہش کا ایک ثبوت ہے. جو ہمیں چاہتے ہیں، جو علیحدگی پسند ہیں، یہ پاکستان سے الگ ہو کے ملک بنانا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان سے الگ ہو کے اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ایک اس قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ جو ہمیں احساس کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ کچھ نکات ہیں جو آپ کی وساطت سے جو میرے ذہن میں آئے اور دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ کے آج کے پروگرام کے حوالے سے
بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کشمیریوں کو درپیش ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی قومی شناخت کی حفاظت کرنے کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر کام کر سکے۔ اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ آئندہ نسلیں بھارت اور پاکستان کے درمیان پراکسی جنگ میں ماضی کی طرح نہ سمجھیں کنزیوم ہوئے ہیں۔ یعنی جو ہو گیا اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے تو اس میں ہم نے اپنی اگلی نسل کو بچانا ہے۔ پہلی بات ہے اس سلسلے میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ میں یہ بات مقبول بٹ کے ایک دیرینہ ساتھی کی حیثیت سے، جس نے مقبول بٹ کی زندگی کو قریب سے دیکھا، سمجھا، تو اور جو بھی ان سے اپنے رونے کی بات کی، میں اکثر جب بھی ان کا اپنے نام لکھے کے خط پڑھتا ہوں تو میں بھی بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ حمید بٹ صاحب اور ریاض صاحب، وہ ان کے دو ساتھی تھے، وہ ہمیں میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ 2-3 ایسے اشخاص ہیں جو نہیں جا سکے اس ٹیم کے ساتھ، اور اس کا ہمیں خلق بھی ہے، اس کا اس کے اوپر جب میں نے شرمندگی کا اظہار کیا تو آپ مقبول بٹ صاحب کا جو خط ہے میرے نام 5 اگست کا وہ پڑھ لیں، دوسرا 15 جون کا وہ پڑھ لیں، تو اس میں میری شرمندگی کے اظہار کو بھی انہوں نے کس انداز میں وہ میری حوصلہ افزائی کی، تو جب میں خطوط پڑھتا ہوں تو وہ مجھے آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ کشمیریوں میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیں، تو کشمیریوں میں نسلی، مذہبی یا سیاسی اختلافات سے قطع نظر قومی شناخت اور اتحاد کے مضبوط احساس کو فروغ دیں۔ دیکھیں، اس میں ہم خوش قسمت ہیں، مگر ہم اس خوش قسمتی کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ مقبول بٹ ہمارے درمیان میں ایک غیر متنازع سیاسی رہنما ہیں اور ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی شخصیت متنازع بنے۔ ان کو متنازع بنانے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ ان کی قربانی کے اوپر مختلف قسم کی تعویلات دی جا رہی ہیں، جس سے ان کو تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم ایک لیڈر کی گرد جمع ہوں۔ وہ ہمارے لیے، مقبول بٹ یاد رکھیں، وہ ہمارے لیے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہیں، جنہوں نے امریکہ کی آزادی میں اور آج بھی امریکی ان کو عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ مقبول بٹ کا رول مارٹن لوتھر کنگ سے کم نہیں تھا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ مختلف کشمیری سیاسی اور سماجی گروہوں اور مذاہب اور علاقائی گروہوں کے درمیان تعاون اور اشتراک کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ایک متحدہ ریاست جموں کشمیر کی خواہش اور جدوجہد کے لیے ایک متحدہ محاذ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ چیز کی کمی ہے جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ اور آج جب ہم مقبول بٹ کی یاد منا رہے ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر اگر ہم آپس میں فکری اتحاد پیدا کریں اور مقبول بٹ کو اپنا ایک رہنما کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ میں اس میں جب میں نے بات کی کہ کیونکہ کشمیری لسانی بنیادوں پہ بھی تقسیم ہے، مذہبی بنیادوں پہ بھی تقسیم ہے، چھوٹی چھوٹی برادریوں کی بنیادوں پہ بھی تقسیم ہے، یہ تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ جو میرے یہاں کے اور جو باہر کہتے ہیں بین الاقوامی حمایت کے لیے کوشش کریں۔ بین الاقوامی تنظیموں، انسانی حقوق کے گروپوں اور بااثر قوموں سے رابطہ کریں، تاکہ ایک آزاد جمہوری مملکت جموں کشمیر کے مقصد کے لیے حمایت حاصل کر سکیں۔ ہمیں جو بہت ایک مواقع میسر ہیں جو باہر دنیا میں بیٹھے کشمیری ہیں، وہ اپنا تعلقات تھوڑا اپنی کمیونٹی سے باہر بڑھائیں، اپنی آزادی کی تحریک کے لیے دیگر اور گزشتہ چند سالوں میں ہمارے لوگوں نے، خاص کر برطانیہ میں جو میرے ساتھی ہیں، انہوں نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ فلسطین کی تحریک تھی، اس کے لیے آواز اٹھائی، اور کوئی تحریک ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی۔ تو مجھے محسوسی طور پہ بھی آپ کو آپ کی وضاحت چاہیے کہ میرے اپنے دوستوں میں بہت سارے آزادی کی تحریکوں کے دوست بھی شامل ہیں جن تک میں بات پہنچاتا ہوں اور ان کی ہمدردی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ متحدہ کوششوں میں لائیں تو اس کے فوائد جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ دیکھیں، میں جب یہ جو بین الاقوامی تنظیموں سے تعلق کی بات ہے تو ہمیں جب مواقع ہیں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تنازع کے ساتھ عام کشمیریوں کی زندگی پر اجاگر کریں تاکہ عالمی شعور بیدار ہو سکے۔ پھر تیسری بات جو میں کہوں گا آپ کی خدمت سے، اپنے تمام دوست احباب فکری دوستوں سے
بلکہ سب کشمیریوں سے سول سوسائٹی کو مضبوط کریں. ریاست کے تمام ریجن اور بیرون ریاست جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں مضبوط سول سوسائٹی کے ادارے بنیں جو کشمیریوں کے حقوق اور مفادات کی وکالت کریں. گراؤنڈ زیرو سے اٹھی ہوئی تنظیموں کو گراؤنڈ زیرو سے ہم باہر ہیں. گراؤنڈ زیرو پہ جو بھی تنظیمیں ہیں جو اٹھی ہیں ابھری ہیں آزادی و خود مختاری کے لیے, تو ہمارا یہ باہر سے فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی تنظیموں کو مدد کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تعلیم, صحت کی دیکھ بھال اور اقتصادی ترقی جیسے مسائل پر کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بااختیار بنائیں. مثال کے طور پہ آزاد کشمیر میں جو حال ہی میں ایک ایجوکیشن کے لیے حقوق کے لیے ایک عوامی ایکشن سول سوسائٹی کی طرف سے تھی, اور اس میں ہماری تنظیموں نے, ہمارے لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کے کرنے کے, اسی سے آپ کو آپ کی طاقت کا جو مرکز ہے وہ ہے عوام, اور عوام کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑے گا تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا. پرامن احتجاج اور شفاف کاری میں حصہ لیں. یہ میری آپ کی حفاظت سے اپنے کشمیری دوستوں سے ساتھیوں سے اپیل ہے. کشمیری جدوجہد کی طرف توجہ دلانے کے لیے غیر متشدد مزاحمت اور پرامن احتجاج پر زور دیں. غیر متشدد مزاحمت, اور جس طرح ہمارے اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں ہم پہ بھی بہت عائد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کوئی ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, کسی قوم کے خلاف نہیں ہے, کہ ہم اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اس دفعہ دیکھیں کہ 11 فروری کو اکثر بڑے شہروں میں مشترکہ تقریبات ہو رہی ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, ڈی این نواسی کے اوپر ہو رہے ہیں, اور بہت ساری جلسے جلوس مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جاوتوں کی قسم کے وہاں پہ وہ ایک حکومت وہاں پہ کسی قسم کے پرمنڈ, لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ کس شکل میں اپنا رد عمل دیتے ہیں. ماضی میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ مکمل ہڑتال ہوا کرتی تھی, اور چونکہ اس وقت میں یہ ہمارے تنظیم کے جو مقبول مت کے جان لیوا جو ساتھی یاسین ملک کو جیل میں ہیں, ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی جیل بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کے بھائی, ان کے خاندان وہ سب وہ سخت ترین جیلوں میں بھی ہیں اور کڑی نگرانی میں بھی ہیں. میں سب دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع پہ ان کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے, مگر میں ان کے نام لے کے جو ہے ان کی لائف کو لسٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو کہ جہاں کہیں بھی آپ پرامن طور پہ اپنے سیاسی جدوجہد کریں, صفاتی جدوجہد کریں, یہ آپ کا حق ہے. بھارت اور پاکستان کے ساتھ تنازع کے پرامن حل کے لیے صفاتی کوششوں میں مشغول ہوں. اس زمن میں صفاتی امور سے آگاہ جو کشمیری ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو ہندوستانی ہیں, جو امریکن ہیں, جو برطانوی ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ اس بات کے ان 40-45 سالوں میں 50 سالوں میں خصوصاً گزشتہ 30-32 سالوں میں اس بات پر ایگری کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی کا حق ہے, اور جی اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک تحریک ہے, اور وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس تحریک میں ایک جو لوگ ہیں ان کی انڈیپینڈنس کے لیے ڈیزائر پہلے سے کہیں بہت بڑھ گئی ہے. بہت سارے ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں جنہوں نے اپنے طور پہ کسی ملک کے کہنے پہ نہیں, اپنے طور پہ انہوں نے سروے کیے, اوپینین پول دیا, اور اس میں چیتم ہاؤس ہے, اس میں BBC ہے, اس میں رائٹر ہے, اس میں ڈان ہے, اس میں انڈیا ہے, ہندوستان ٹائمز ہے. تو ان لوگوں نے سروے کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب کشمیر کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف آزادی چاہنے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں بہت بڑھ گئی ہے. پرسنٹیج میں اس وقت میں کیونکہ ہر اوپینین پول کا مختلف ہے, لیکن میں اکٹھا کروں تو وہ 90% سے اوپر چلا جاتا ہے. تو یعنی آزادی کے حق میں. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر موقع ملے اپنے مستقبل کا, میں تو اپنے طور پہ سارے تجربے سے گزرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں یہ جو حق خود ارادیت کا لولی پاپ دیا گیا ہے, کنڈیشنل حق خود ارادیت کا, یہ دراصل اور ہم نے اس کی حمایت بھی کی, کشمیریوں نے حمایت بھی کی
کہ اس سوچ کے ساتھ کہ شاید ہمیں اس میں سے آزادی کا راستہ ملے، لیکن ان گزشتہ سالوں میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، یہ جو خود راجیت کی جو ریزولوشن جن کا حوالہ دیا جاتا ہے، جن کے بہت زور دیا جاتا ہے، یہ دراصل ہماری غلامی کا سبب ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے طور پر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ہے ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس۔ یعنی سیدھا سیدھا جس طرح امریکی فلاڈیلفیا میں بیٹھے 200-250 جو نمائندے تھے، یعنی کوئی ان کو کسی نے منتخب نہیں کیا تھا، لیکن اسی طریقے سے جو امریکہ کی آزادی کے لیے اکٹھے ہوئے، تو 2-3 دن کا کنونشن منعقد کیا، اور آخر میں انہوں نے ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس پہ سائن کیا، جو آج امریکی آزادی کا ضامن ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ایسا ایک ڈاکومنٹ جو بنایا ہے کہ لوگوں نے، فی الحال تو ہماری اپنے جماعت کے لوگوں نے اس کو پیش کیا، اور عوام اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ایک عوامی حمایت سے بھرپور جو ہے وہ، تو میں اس موقع پہ آپ کی وساطت سے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پر ایمان رکھنے والی سیاسی جماعتوں سے، سیاسی گروپوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ڈاکومنٹ کا مطالعہ کریں، اور اسی بنیاد پہ اپنے آپ کو متحد کریں، اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ایک مضبوط پلیٹ فارم بنائیں۔ ہمارے پاس وہ ایک دستاویز ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ مقبول مت کے ترجمات، نظریات، سوچ اور فکر کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کو قطع نظر اس کے کہ وہ کس نے لکھا، کس نے پیش کیا، کہاں پیش ہوا، کس نے کیا، جماعت کون، تو اس کو کون سی جماعتوں نے، اس کو ذرا 2 منٹ فراموش کر لیں، آپ اس کی تحریر کو پڑھیں، اس کے اوپر بیٹھیں، ڈیلیبریشن کریں۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہمیں خود راجیت نہیں چاہیے، یہ والی جو ہمیں دی جاتی ہے۔ ہم سیدھا آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آزادی جو ہے وہ بغیر قراردادوں پہ بھی ملتی ہے جب ہم اس کو اوپر کھڑے ہو جائیں۔ کوئی کسی ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ قراردادوں کے ذریعے سے آزادی۔ یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کی تحریک چلی ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے اور لوگوں کے حقوق کی تحفظ بھی کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں جتنا میرا اس کے اوپر تھوڑی سی نظر رہی، مطالعہ رہا، ظاہر ہے کہ سمندر پار معلومات کا وہ، لیکن یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ حکومت اگر ان کی ضروریات کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہتی ہے، کچھ کرتی ہے تو اچھا ہے۔ تو جو اصل حالات ہمارے سامنے آئے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی عوامی حقوق کے لیے ہمارے زمانے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید کی کرن ہے، بالکل امید کی کرن ہے یہ۔ تو اس میں جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو، باہر سے ہم کوئی اثر انداز ان کے اوپر پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ مقامی لوگوں کی اپنی تحریک ہے، اور اس کو اسی انداز میں دیکھا سمجھا جانا چاہیے اور اس کی مدد کی جائے۔ جی راجہ صاحب، مجھے آخر میں ایک جو کوشچن ہے اس کا مجھے جواب چاہیے۔ جو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے سرکاری سطح پہ، اس پہ آپ کشمیریوں کو مختصر سا میسج دیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی میں نے اس کے اوپر ایک بطور چشم دید گواہ کی اس کے کیسے وجود میں آیا، تو وہ میں نے بہت گفتگو کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا کشمیر کی تحریک اور تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، یہ یکجہتی کے لیے نہیں، یہ نفاق پیدا کرنے کا سبب نہیں۔ تو میں آپ کی وساطت سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے پاکستان کے عوام اور کشمیریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کے جو دل رکھنے والے پاکستانی ہیں، جو کشمیریوں کے صحیح معنوں میں مخلص ساتھی ہیں، ان کا اس اظہار یکجہتی کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میں بات آپ کی، میں نیو یارک میں بہت ساری تقریبات ہیں، تو جہاں پاکستان کی تعلق عام لوگوں کا جو ہماری آزادی اور حق کو تسلیم کرتے ہیں وہ ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ نمبر 2، میری اپیل یہ ہے کہ آپ اپنے ان پروگراموں میں، ہم تو روک تو نہیں سکتے، لیکن جو پاکستان کے لوگ اس میں شریک ہیں وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں، سیاسی دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیریوں کے حق کی آزادی اور خود مختاری کو خود تسلیم کرے۔
جب وہ تسلیم کرے گا پاکستان تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا طاقت، ورنہ اس کا ہندوستان کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ ہمارے حصے کو، مختاری کو، آزادی کو تسلیم نہیں کرے. تو اس لیے یہ عموماً کہا جاتا ہے ہمارے بارے میں کہ یہ پاکستان مخالف ہیں. ہم کسی بھی ملک کے مخالف، ہم کسی قوم کے مخالف نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، جو درد دل رہے اپنے ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، تو ان کو سامنے آ کے ہماری آزادی اور مختاری کی حمایت کرنی. ہمارے جی درمیان میں نفاق نہیں ڈالنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے اپنے کشمیری جو ہیں وہ نفاق کا باعث بن رہے ہیں. اس قسم کے دنوں کا حصہ میں آخر میں ایک مختصر سی ایک بات آپ کے والد سے کر لینا چاہتا ہوں جو نوجوانوں سے متعلق ہے، اور خصوصاً بیرون ملک مقیم جو کشمیری امریکن ہیں ان سے بھی متعلق ہے. تعلیم اور نوجوانوں کی طاقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کی اہمیت. کشمیری نوجوانوں کو اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم اور ہنر کی ترقی کی تو اہمیت دیں. امریکہ میں اس مقصد کے لیے ایک جو میری معلومات ہیں وہ کشمیر امپاورمنٹ ہب کے نام سے ایک غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک ٹیم یا کیا لیں گروپ رجسٹر ہوا ہے. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کشمیری امریکن نوجوانوں کی حال ہی میں انہوں نے جو اس میں اپنا موقف سامنے لایا مجھے کہ وہ پورے امریکہ کے اندر ایک کوشش کریں گے کہ ایک یہ پہچان پیدا کرنے کے لیے کہ کشمیری ایک قوم ہے. کشمیریوں کا کلچر، کشمیریوں کی طرز معاشرت، ان کی زبان، ان کے علاقائی زبانیں وہ مختلف ہیں ہندوستان اور پاکستان سے، لیکن اس کا اظہار مکمل طور پہ نہیں ہو پا رہا. ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ ہم مختلف شہروں میں جو ہے وہ کلچرل شو کریں. اور اسی طرح ایک اور تنظیم جو ہے وہ یہاں پہ مسلسل، اور میں اس تنظیم کا بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہوں، کشمیر گلوبل کونسل. وہ بھی ان معاملات میں آگے بڑھنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک ہمارا پروگرام تھا کشمیر اسٹینڈ بنانے کا، تو وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند مہینوں میں 11 سال میں کشمیریوں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں وہ کوشش کریں گے ان معاملات کو بھی بین قومی سطح پہ ہم کیسے ایک مؤثر ماحول بنائیں. جی رائے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس پروگرام میں بڑی اچھی اور کشمیریوں کے لیے جو گفتگو کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیری کو سننی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو رونق بخشی اور ٹائم دیا. ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق، ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور سالمیت کے لیے ہر کشمیری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بلکہ دنیا کے وہ ملک، وہ قومیں جو آزادی کے حق میں ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں.